बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 29 मार्च है और दिन है हफ्ते का और ईद की आमद है। अल्लाह पाक आप लोगों की ईद को मुबारक करे और आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आप लोग ईद अपने प्यारों के साथ करें। बहरहाल दूसरे लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल करना है। इंशाअल्लाह ईद पे भी कोशिश करूँगा आपसे रब्ता करने की। बहरहाल अब कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। सबसे पहली जो ख़बर है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर वो उस पर अमल हो जाता या अगर वो बंदा कामयाब हो जाता तो इस वक्त पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सूरत हाल वो मुख्तलिफ होती, क्योंकि लॉन्ग मार्च जारी है और लॉन्ग मार्च में अख्तर जान मेंगल पर खुदकुश हमले की कोशिश हुई है। अख्तर जान मेंगल के अपने जो गार्ड्स थे उन्होंने उस बंदे को पहचान लिया, उस बंदे को पकड़ने की कोशिश की। वो बंदा भागा और कुछ दूर जाकर उसने अपने आप को उड़ा लिया। उसकी वजह से जो अख्तर जान मेंगल के 2 मुहाफिज थे वो जख्मी हो गए। लेकिन ये इतना बड़ा और इतनी बड़ी साजिश हो सकती थी जिसका कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अख्तर जान मेंगल ने ऐलान कर दिया है कि वो ईद पर भी घर नहीं जाएंगे, वो ईद रोडों पर गुजारेंगे। हाँ, एक सूरत है कि अगर डॉक्टर महरन बलोच और दूसरी जो ख़वातीन हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए तो जो है ना वो ये लॉन्ग मार्च ख़त्म कर सकते हैं, वरना बलूचिस्तान की तरफ उनका जो सफ़र है वो जारी रहेगा। तो बहरहाल अब रियासत क्या करती है, रियासत की क्या हिकमत अमली है। अख्तर जान मेंगल ने वापस जाने से इनकार कर दिया है और अल्लाह पाक ने किसी की दुआओं से हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई कानून जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैंने पहले भी वजाहत की कि ऐसा कौन सा अख्तियार है जो रियासत के पास नहीं है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। बल्कि मुल्क में तो कानून ही नहीं है, मुल्क में कानून ही ख़त्म कर दिया गया है, मुल्क में अदालतें ही ख़त्म कर दी गई हैं। तो फिर ये कौन सा तकल्लुफ़ है कि नया जो है ना वो कानून बनवाना है। बहरहाल उसकी कुछ खबरें बाहर आई हैं कि वो जो कानून है ना वो कंट्रोल करेगा यूट्यूब को और वो कंट्रोल करेगा व्हाट्सएप को, वो कंट्रोल करेगा फेसबुक को। उसके लिए कोई खुसूसी किस्म का जो है ना वो पैकेज लाया जा रहा है, कुछ खुसूसी किस्म का कानून लाया जा रहा है। और दूसरा जो है ना वो नेट की बंदिश वो बिल्कुल कोई जो है ना आप कहें कि ममनुआ बात नहीं होगी और बता दिया जाएगा कि रियासत जिस वक्त चाहे, जितनी देर चाहे, जितने दिन चाहे, जितने घंटे चाहे वो नेट को बंद कर सकती है। यहाँ तक जो है वो गौर हो रहा है कि बिल्कुल ही जो है वो या तो नेट बंद कर दिया जाए या चीन और शुमाली कोरिया की तरह सरकारी जो है ना वो एक कोई कनेक्शन हो या व्हाट्सएवर। यानी ये सारा कुछ हो रहा है कि जी ये ईद के बाद कानून बनाया जाए। बहरहाल देखते हैं कि और ज़्यादा कितनी सख्ती करते हैं। एक और अफसोसनाक खबर है, मेहरुल्लाह खान तरीन ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे और कैंसर के जो है ना इनको बहुत बड़ा माहिर समझा जाता था। इनको जो है ना वो क्वेटा में टारगेट करके शहीद कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा करें ऐसा इलाका जहाँ पे सिंपल MBBS भी मेरा ख्याल है मसला है और जनरल फिजिशियन भी मसला है, वहाँ पे मेहरुल्लाह खान तरीन जैसे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर माहिर जो है ना सरतान यानी कैंसर, उनको टारगेट करके शहीद कर दिया गया है। ये लोग कौन हैं, ये क्या चाहते हैं, ये मासूम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है। कभी बस ड्राइवर, कभी डॉक्टर, कभी कंडक्टर, कभी नाई, जिन लोगों को न रियासत की पॉलिसियों का पता है, ना सूबे की पॉलिसियों को पता है, ना वो सरफराज भुगटी को वो जानते हैं, ना वो BLA को जानते हैं, लेकिन वो दरमियान में जो है इस तरह वो ईंधन बन जाते हैं। बहरहाल अफसोस ही किया जा सकता है। नजम सेठी ने खबरदार किया है कि ये जो अली अमीन गन्नपुर है ना ये हर किसी को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जो जुनेद अकबर जैसे लोग हैं ना
تو وہ ریاست سے سختی کرتے ہیں، اور اگر یہی عمران خان کا طریقہ رہا تو کے پی کے میں گورنر راج لگ جائے گا۔ اور کیونکہ آپ جانتے ہیں جنید اکبر ہارڈ لائنر ہیں اور عمران خان کے نظریاتی ساتھی ہیں، تو اس پہ اعتراض ہے۔ تو بس نجم سیٹھی صاحب سے یہ عرض کرنی تھی کہ سر اگر گورنر راج لگ جاتا ہے تو پھر تسا کیا اکھاڑ سو، یہ سسٹم اور کیا اکھاڑے گا؟ اگر گورنر راج لگ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ لگا دیں، گورنر راج لگا دیں۔ پہلے کون سا جو ہے نا ایک اندیکھا مارشل لا، ایک جادوئی مارشل لا، یا کسی دور میں وہ گوالا منڈیلا نے کہا تھا خلائی مخلوق، پہلے بھی وہ حکومت کر رہی ہے، تو اب گورنر راج لگا دیں۔ جو کچھ ابھی آپ نے نہیں اکھیڑا وہ کے پی کے میں گورنر راج لگا کے اکھیڑ لیں۔ بہرحال انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، اور آج کل ان کا یہ جو ڈیجیٹل نائی ہیں، یہ جو ڈیجیٹل دلال ہیں، وہ فرحان ملک نے کہا ہے نا کہ یہ 50 لاکھ کے یہ جو ہے نا اینکرز ہیں، اینکرز تو خیر اینکرز کہہ نہیں، اینکرز کی ذات یہ دلال ہیں، یہ 3 بندے بلا لیتے ہیں۔ یہ جو 7 سے لے کر 11 تک رنڈی رونا ہوتا ہے کنجر خانہ ان چینلوں پہ، اس کو کوئی فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک نون لیگ کا، ایک پی ٹی آئی کا، ایک پیپلز پارٹی کا، چلو جی پٹے نکال دیے، لڑو، وہ بیٹھے ہیں درمیان میں، فارچونر ملی ہوئی ہے، پراڈو ملی ہوئی ہے، تو دلال ہیں یہ، تو یعنی اصل میں ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ جنہوں نے چینل خریدے، آپ کا کیا مطلب ہے؟ ان کو چینلوں سے مطلب ہے؟ چینل تو ایک ذریعہ ہے، یہ جو حکومت سے اربوں روپے اور کروڑوں روپے اور ہماری پہچان اور سارا کچھ، تو یہ جو ان کے منہ میں آئے، یہ جو ہے نا کہ جی اب یہ ہو جائے گا، اور اب یہ دھمکیاں دیتے ہیں، ڈیجیٹل نائی ہیں، دلال ہیں، کنجر ہیں، بغیرت ہیں، اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، اب یہ ہو جائے گا، بجائے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے، کیونکہ ان کو عام لوگوں کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھائیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق عام لوگوں سے؟ ان کے جو ہے نا، میں یار تھائی لینڈ کا پروگرام بنا رہا ہوں، میں مصر کا، وہ جیدہ چنگڑ وہ کبھی مصر میں پھر رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ کدھر اور کبھی کدھر، یہ کدھر ان کو عام لوگوں کا جو ہے نا احساس ہو کہ یہ عام لوگوں کا یہ بات کریں۔ 3 یہ السیشن بلوا لیتے ہیں۔ میں تو سب سے زیادہ حیران پی ٹی آئی والوں پہ ہوتا ہوں کہ وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جی ان کو اس میڈیا کا پتہ ہے، اس میڈیا کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں اس کا پتہ ہے، لیکن وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، یا وہ اینکروں کو دیکھنے جاتے ہیں، اینکر حضرت اور شور تھی کیا نہیں، بہرحال وہ یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ چلو جی پٹے نکال دیے۔ وہ دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی جو ہے نا ظالمانہ قسم کی کتوں کی لڑائی، یعنی بس پٹے نکال دیے تھے، خود با کے دیکھو یہ کامران شاید بیٹھا ہے، حامد میر بیٹھا ہے، انہوں نے پٹے کھلے کر لیں، وہ اب ان کا فائدہ لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ دھمکیاں عام لوگوں کو، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو کر، بہرحال جی ویسے تو بندہ چیئرمین جب وہ نہیں بنتا نا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ایک نیا یزیدی مولوی مارکیٹ میں آیا ہے، یہ بڑا چھپا ہوا رستم نکلا ہے، بڑے یہ یزید کو برا بھلا کہتا، میں بھی اس کو بڑے شوق سے سنتا، یہ پلمبر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، سینٹری والا ہے، یہ جیلمی انجینئر محمد علی مرزا، اس نے کہا جی کہ شہباز شریف کو تاحیات جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ بتائیں، اس کو الیکشن نظر نہیں آیا جیلمی کو؟ یار جتنے ان لوگوں نے دین بیچا ہے نا، اور جتنا مال کمایا ہے دین سے، ہر مال ہر چیز، ہر مال سنت حدیث آیتاں، ہر مال ہر چیز، ہر مال ہر چیز، تراویاں، انہیں بیچا ہے۔ کوئی یزید نہ چاچا ہے، کوئی حسین، یعنی حسین نہیں ہے رشتہ دار ہیں، یزید نہیں چاچے ہیں، اب وہ کہہ رہے تاحیات وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ یہ ساری عمر بکواس کرتا رہا امویوں پہ، اور آخر پہ بیعت کس کی جا کی؟ جو امویوں کے بھی باپ ہیں، امویوں کے بھی باپ ہیں یہ لوگ، امویوں کے یہ 2 خاندان اور جرنیل امویوں کو بھی باپ ہیں، ان کی جا کے بیعت کر لی۔ شہباز شریف تاحیات وزیر اعظم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے مسائل حل کر لیے۔ کون سے مسائل؟ پہلی بات ہے اس کی پیدائشی نجائز ہے سیاسی، 8 فروری کو، یہ آ کدھر سے گیا ہے؟ یہ تو خود ہارا ہوا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جو جدید اب اس کی
تنقید سے مجھے یزید کے ساتھ ہمدردی ہونے لگی ہے جتنا یہ یزید کو کوستا ہے، مرے ہوئے کو، اور زندہ یزیدوں کے سامنے ابھی آپ کو بتا جو رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ مریم نواز لاجک والی گفتگو کرتی ہے، لاجک والی، مریم نواز اور لاجک، ایک 5ویں کلاس کی بچی وہ لاجک والی بات کر سکتی ہے نواز شریف کی اور نواز شریف کی بیٹی اور صفدرنی بوڑھی لاجک والی کوئی گل نہیں کر سکنی، وہ تو جھوٹوں کی مشین ہے، یہ لاجک کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ اندر سے یزیدی ہے اور اندر سے جو ہے نا یہ اموی ہے، اوپر سے لوگوں کو اس کا پہلے واسطہ پڑا تھا نا بیچارے مولوی، اور ان سے اب بہرحال یہ ٹھکانے بھی لگے گا۔ آج ہم جو سٹوری کریں گے وہ آرمی چیف کے نام ایک آئی جی بلوچستان کا خط ہے، کالم کی صورت میں ہے۔ آئی جی صاحب کو جتنی جلدی ہو سکے اٹھا لیا جائے، کیونکہ آئی جی صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد نظام کو لقوہ کیوں ہو گیا، اور نظام کا حکم ہے کہ پورے ملک میں جتنے بھی آئینے ہیں، جتنے بھی شیشے ہیں، ان کو توڑ دیا جائے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر 25 کروڑ مہاجرین کا لٹتا قافلہ، ادھر سے ڈنڈے مارتے ہیں، ادھر بام 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 بام، ادھر بھاگ جاتا ہے، ادھر سے ضیاء ڈنڈا نکال لیتا ہے، ضیاء ادھر ڈنڈا مارتا ہے، پھر ادھر بام 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 بام، ادھر بھاگ لیتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر مشرف ڈنڈا کڈی کھلونا ہے، وہ ڈنڈا بنانا بام 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 بام، ادھر بھاگ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بولے میرے جیسا بندہ، پھر اس کو ڈرایا کہ جی اے ہو ایسی او ہو ایسی، نخرا ہے، میاں بیوی بچے، اور انہوں نے بچے جو انہوں نے چوچے تھے۔ آج آپ کو زینب الغزالی کی کہانی سناؤں گا۔ زینب الغزالی اخوان المسلمین کی رہنما تھی، جب وہ جیل میں تھی تو ان پہ کیا گزری، یہ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی کتاب کہانی میں سناؤں گا، اگر آپ نے غور کیا تو، باقی آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، یہ وہی لانتی ہے، یہ وہی بغیرت ہے، یہ وہی بھڑوا ہے، یہ وہی قانون کا دلال ہے۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ تصویر وہ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کی۔ اس نے اپنا پورا حلیہ جو ہے نا وہ تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ ایک فقیر نے کہا تھا تم لوگ لوگوں میں نہیں نکل سکو گے، تم لوگ عوام میں نہیں نکل سکو گے، تم لوگ یہ جو ٹوٹ بنتے ہو نا مافیاز کے، تو قاضی فائز عیسیٰ کی داڑھی ہلکی، بال غیب، مونچھیں ہلکی کالی، تصویر میں نے تھامنیل پہ بھی لگائی ہے، لیکن لوگوں نے پکڑ لیا۔ لوگ پھر آپ جانتے ہیں لوگ ہیں، تو بہرحال ڈی این اے بھی چینج کرا دیں قاضی صاحب، کیونکہ آپ کا باپ بھی فراڈیت تھا، وہ بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کے 5,500 روپے کھا گیا تھا۔ اب ڈی این اے بھی چینج کرا دیں، آپ کا باپ فراڈیت تھا، آپ کا بھائی فراڈیت تھا، بقول اور یہ مقبول جان آپ کا بھائی پیسے لے کے فرار ہو گیا تھا، آپ کے باپ نے ٹرسٹ کے پیسے کھائے تھے، اور بڑی مشکل سے قائد اعظم نے وہ پیسے آپ کے باپ سے نکلوائے تھے۔ بہرحال اپنا ڈی این اے بھی چینج کرا دے، بلدیت، ڈاڈا، نانا، نانی، ڈاڈی، یہ جو ہلکا سرور ہے، تے لاکھ لعنتیں تیری ڈیٹ آف برتھ ہے، تو جتنا چھپ۔ اب زینب الغزالی کی اگر آپ نے کہانی سنتے آپ نہیں ہیں، کیونکہ اور بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تے موجاں تو بکنیاں شکریاں موجود ہیں۔ اگر یہ آپ نے سنی نا، کوٹھڑی میں داخل کیا ہوئی، گویا کوٹھڑی نے مجھے نگل لیا، دروازہ بند کر دیا گیا اور نہایت شدید و تیز روشنیاں جلا دی گئیں۔ یہ بھی تشدد کی ایک شکل تھی۔ کوٹھڑی کتوں سے بھری ہوئی تھی، نہ جانے کتنے کتے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، شدت خوف سے ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ کوٹھڑی کا دروازہ زنجیروں اور تالوں سے بند کر دیا گیا۔ کتے مجھے چمٹ گئے، میرا سارا بدن ان کی زد میں آ گیا، میرا سر، میرے ہاتھ، میرا سینہ، میری چھاتیاں، میری پشت۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کے ہر حصے میں کتوں کے دانت پیوست ہو رہے تھے۔ گھبرا کر پھر میں نے آنکھیں کھول دی، مگر وحشتناک کیفیت دیکھ کر جلدی سے بند کر لی۔ ہاتھ بغلوں میں دے لیے اور اسماء حسنہ کا ورد شروع کر دیا۔ حسنہ یا حسنہ، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کے ایک ایک نام کا ورد کرتی رہی۔ کتے میرا جسم بھنبوڑ رہے تھے، میں سر کی چوٹی میں ان کے دانت محسوس کرتی، کندھوں پر
ان کے دانت کھبتے محسوس ہوتے، پیشانی پر، چھاتی پر، جسم کے ہر عضو پر ان کے دانت چبھ رہے تھے۔ اب دوسرا منظر، غلیظ کوڑے میں سے میں نے پانی پی لیا، پھر کوٹھڑی حسب سابق بند کر دی گئی۔ سورج ڈوبنے تک میں اسی حالت میں رہی، پھر دروازہ کھلا، پہرے دار اندر آیا اور کوٹھڑی کی دیوار اور فرش پر کوڑا مارتے ہوئے کہنے لگا، اٹھ حرام زادی، بیت الخلاء کے لیے چل۔ جب میں نے باہر قدم رکھا تو شدت تھکان کی وجہ سے زمین پر گرنے لگی، مگر پہرے دار نے فوراً مجھے تھام لیا اور مجھے بیت الخلاء میں چھوڑ آیا۔ میں نے بیت الخلاء کو اندر سے بند کرنا چاہا تو اس نے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بے فراغت باہر نکل آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کوٹھڑی میں واپس لے چلو، میں کچھ نہیں چاہتی۔ اس نے بے حیائی کے ساتھ مجھ سے کہا، اے حرام زادی، بیت الخلاء میں داخل ہو جا، اری کم بخت، ہم تمہاری ہر حرکت کی نگرانی پر مامور ہیں۔ اب تیسرا منظر، چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کوٹھڑی کا دروازہ پھر کھل گیا۔ سپاہیوں کی ایک جماعت مجھے کوٹھڑی سے نکال کر باہر ایک تاریک صحن میں لے آئی اور میں وہاں تقریباً 2 گھنٹے پڑی رہی۔ ان لوگوں نے میرا منہ دیوار کی طرف کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کروں۔ جاتے وقت انہوں نے صحن کا دروازہ بند کر دیا اور یہ خبر دے گئے، حرام زادی، آج تیری موت کا دن ہے۔ میں ان کے الفاظ پر غور کرنے لگ گئی اور اللہ تعالیٰ سے سکون و سلامتی کی دعا کی اور اس آرزو کا اظہار کیا کہ میں اللہ کے سامنے اسلام کی حالت میں پیش ہوں۔ میں نے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس مرتبہ تلاوت کرتے وقت وجدان یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ رہی ہوں۔ میں تلاوت میں غرق تھی کہ ایک دم ایک آہنی اور بے رحم ہاتھ میرے سر پر آ کے پڑا، بجلی روشن کر دی گئی اور ایک درندہ صفت انسان نے مجھے اندھا دھند پوری قوت کے ساتھ کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پھر سانس لینے کے بعد اس نے 3 سفید کاغذ میرے حوالے کیے اور کہنے لگا، ان کاغذات پر لکھو۔ ظلم و تشدد کے عادی دل کی سیاہی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی اور اس کی دونوں آنکھوں میں شیطان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ 3 اور آدمی اندر آئے اور اسے حکم دینے لگے کہ مجھ پر کوڑوں کی مار کا پھر اعادہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں یہ بنت الحرام اسے لکھنا بھول جائے۔ اس نے جب چند کوڑے مار لیے تو اسے ہاتھ روک لینے کا حکم ملا۔ پھر ان میں سے ایک درندے نے مجھے زور سے پکڑا اور دیوار پر دے پٹخا۔ یہ شخص حمزہ تھا، یعنی امویوں کی طرح یہ بھی مسلمان تھے، روزہ جائز، نماز جائز، زکوٰۃ جائز، ہر چیز جائز۔ پھر ایک تیسرے شخص نے مجھے پکڑ کر دھکا دیا، اس کا نام سعد خلیل بتایا گیا۔ یہ سب سے بڑھ کر تشدد کا شوقین نکلا۔ اس نے مجھے زور زور سے جھٹکے دیے اور پھر زمین پر پھینک دیا، اور پھر ایک سپاہی کو جو میرے پاس کھڑا تھا حکم دیا کہ لاتوں اور ٹھڈوں سے میری خبر لے۔ اس تمہیدی کارروائی کے بعد یہ لوگ ایک اسٹول لے آئے اور مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا۔ کاغذات میرے ہاتھ میں دے دیے۔ میں خوف و ہراس کے عالم میں تھی۔ مجھ سے وہ کاغذات تھامے نہ گئے، مگر بڑی کوشش کے بعد انہیں پکڑا۔ درد سے میرا جسم لرز رہا تھا۔ ان کینہ پرور لوگوں میں سے ایک چلا کر مجھے کہنے لگا، کاغذ پر ان سب کے نام لکھو جنہیں تم جانتی ہو، سعودی عرب میں ہوں، شام میں ہوں، سوڈان میں اور لبنان میں ہوں، اردن میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں۔ یہ روئے زمین پر اپنے ہر جاننے والے کا نام لکھو۔ اگر تم نے گریز کیا تو ابھی اور اسی جگہ تمہیں بندوق کی گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ قارئین صفحہ
پھر صفحہ پھر صفحہ پھر صفحہ، منظر بمنظر یہ ایسی روح فرسا ہوش شربا لیکن حوصلہ افزا داستان ہے۔ حوصلہ افزا کس طرح؟ اللہ کے حکم، قرآن کے قانون اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر رواں یہ ایک ایسے کوہ گراں کی گراں قدر کہانی بلکہ آپ بیتی ہے جو بظاہر ایک نحیف و ضعیف عورت تھی، لیکن اس کے ایمان کی پختگی کے سامنے سامراج بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ یہ زنداں کے شب و روز نامی کتاب کی چند معمولی جھلکیاں تھیں۔ یہ اخوان المسلمین کی خاتون قائد زینب الغزالی کی داستان اسیری کے چند عام سے اقتباسات تھے، اور یہ کتاب پڑھتے ہوئے میں سرشاری اور خوشی کے ساتھ ساتھ شرمساری کا بھی شکار تھا۔ اب شرمساری کون تھی؟ جو مجھے آپ ہر کومنٹ میں کہتے ہیں کھا جائیں گے، مار دیں گے، مجھے بھی پتہ ہے مار دیں گے، عرش شریف کو نہیں مار دیا، مار دیں گے، مار دیں۔ یہ لوگ نظام تبدیل کرنے کے لیے کیسے کیسے آلام سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، کیسی کیسی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور ایک میں ہوں، آپ ہیں جو اپنے تعصب اور جذباتیت کو ہی لگام نہیں دے سکتے، مصنوعی لیڈروں اور جعلی منشوروں میں منقسم ہیں، جبکہ ہمارا لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، ہمارا منشور قرآن ایک۔ تشدد اور اذیت، تذلیل اور تحقیر تو بہت بات کی بات ہے، کیا ہم اس ایک سادہ سی حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے قائد ہمارے آقا کا راستہ چھوڑ دے، جو آفاقی منشور سے روگردانی کرے، ہم اسے پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مسترد کر دیں؟ اس ظلم کو، اس ظالم کو بہت ساری بت سازی اور بت فروشی نے ہمیں بہت دکھ دیے ہیں۔ پورا پاکستان مہاجروں پر مشتمل ہے، یہ 25 کروڑ کی آبادی نہیں، 25 کروڑ مہاجروں پر مشتمل پچھلے 76 سال سے چلتا ہوا ایک ایسا قافلہ ہے جسے مختلف لوگ مختلف نقابیں اوڑھ کر مسلسل لوٹ رہے ہیں۔ خیبر سے کراچی تک مہاجروں متحد ہو جاؤ، اللہ کتاب اللہ، اللہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کے نام پر۔ یہ کبھی تمہیں کس نام سے لوٹ رہے ہیں، کبھی کس نام سے لوٹ رہے ہیں، اور کبھی کس نام سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ زینب الغزالی کو دیکھا ہے جی؟ نظام کو لقوہ کیوں ہو گیا ہے؟ عمران خان کا نام جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے ناروے نے جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ الفریڈ نوبل، نوبل انعام کے یہ انہوں نے اجرا کیا تھا، ان کے نام پر یہ جو ہے وہ انعام ہے الفریڈ نوبل۔ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ نوبل انعام کے لیے جو نامزدگی ہوگی وہ جو ہے وہ ناروے کرے گا، تو رات کو ناروے نے جو ہے وہ نامزدگی کر دی۔ امن کے لیے عمران خان اور پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پہلے آلریڈی ہو چکی ہیں۔ نظام کو لقوہ ہو گیا ہے، اور بونو نے حکم دیا ہے کہ پورے ملک میں آئینے توڑ دیے جائیں، کیونکہ جب ان کو اپنی شکلیں نظر آتی ہیں، کوئی چینی چور، کوئی پرچیاں پڑھتا ہوا، کوئی امریکہ کی مالشیں کرتا ہوا، کوئی اپنے لوگوں پہ ظلم کرتا ہوا، کوئی گھر توڑتا ہوا، تو ان کو اپنی شکلیں جو ہے ان آئینوں میں وہ بہت، کوئی چینی سے ٹھگ رہا ہے، یہ ٹھگ، کوئی بجلی پہ ٹھگ رہا ہے، کوئی پیٹرول پہ ٹھگ رہا ہے، لوگوں کو، عام لوگوں کو کوئی صحافت کے نام پہ ٹھگ رہا ہے، کوئی جرنیلی کے نام پہ ٹھگ رہا ہے، کوئی کرنیلی کے نام پہ ٹھگ رہا ہے، ٹارگٹ ان کا عام لوگ ہیں۔ اور اس دوران وہ 275 جس پہ جو ہے نا مقدمات ہیں، جس کا جو ہے قد وہ ایک دیو سے جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ شخص وہ ہر جگہ پہ نمبر 1 ہے، وہ شخص ان سے قابو نہیں آ رہا۔ یہ جب اپنی شکلیں دیکھتے ہیں آئینوں میں تو ان کو اپنی شکلوں سے کراہت آتی ہے، ان کو آئینوں پہ غصہ آتا ہے، لہٰذا انہوں نے حکم دیا ہے
کہ جتنے بھی آئینے ہیں ملک میں یا شہر میں وہ توڑ دیے جائیں، کیونکہ جب ہم اپنی شکلیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی شکلوں پہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم پرچیاں پڑھنے والے، ہم جگتیں کرنے والے، ہم مساج کرنے والے، ہم جرنیلوں کے سوسو، ہم ہمیشہ سے جرنیلوں کی گودوں میں بیٹھنے والے، جرنیلوں کے کندھوں پر جو ہے نا بیٹھ کر اقتدار میں آنے والے، پھر لوگوں کو چومر نکالنے والے، باہر پراپرٹیاں بنانے والے، اپنے حلیے تبدیل کرنے والے، باہر میفیئر بنانے والے، کوئی نہیں ہے ان میں سے، کوئی نہیں۔ وہ بھی آپ کو بتایا 25 اور 26 کروڑ مہاجر کبھی باں باں کرتے ادھر، کبھی باں باں کرتے ادھر، ایک ڈنڈے والا ہے وہی پلٹ پڑے اور ڈنڈے والوں کو سبق سکھا دیں، لیکن ایک ڈنڈے والا ادھر ہانکتا ہے، ادھر بھاگتا لے جاتا ہے۔ بہرحال نظام کو جو ہے وہ لقوہ ہو گیا، نظام پر بجلی بن کے یہ خبر جو ہے وہ گری ہے۔ لیکن میرے لیے ایک عام پاکستانی کے لیے یہ فخر کی بات ہے، کبھی ہم کتابوں میں پڑھتے تھے فلاں نوبل پرائز، آئنسٹائن جو ہے نا وہ نوبل پرائز، اس کے علاوہ چرچل نوبل پرائز، اس کے علاوہ جو ہے نا فلاں نوبل پرائز، اور جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز۔ اب ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس قابل بن رہے ہیں، ہم بھی اس قابل ہو سکتے ہیں۔ وہ شخص ہمیں بنا سکتا تھا کہ جس کو نامزد کیا گیا ہے۔ جو مین سٹوری تھی، جو آئی جی بلوچستان کا جو ہے وہ خط ہے، وہ رہ گیا ہے۔ کوشش کروں گا اگلے جو ہے وہ ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔